अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 23 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है। और जो हालात बन गए हैं, इन हालात के अंदर इस मौके पर इस फोरम से ये वाला फैसला, तख्त हिला देने वाला फैसला, जमीन गरमा देने वाला फैसला आना बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंट था। अब देखना यह है कि जिस फोरम से यह फैसला आया है इसकी तौसीक मजीद कितने फोरम्स करते हैं, यह भी देखना होगा। फिर गुज़िश्ता रोज अलीमा खानम साहिबा ने मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए यह कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात करता है वो खान की टीम का हिस्सा नहीं है। आज फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी भी मामले को किसी सतह पर भी उठाया जाए और मुज़ाकरात की बात की जाएगी तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। ये चल क्या रहा है, कहानी किस रुख बैठ रही है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। डॉक्टर दानिश साहब ने अपने एक अदर ट्वीट के अंदर यह इंदिया दिया है कि मुज़ाकरात बैकडोर जराए से अंडरवे हैं, यानी चल रहे हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत या सच्चाई है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो वीडियो के नीचे टाइटल होता है ना उर्दू में लिखा हुआ, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हैशटैग लगे होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। उसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिल जाया करेगा। बाज़ औक़ात यूट्यूब के नोटिफिकेशन ग्लिच की वजह से नहीं आ पाते, तो उधर आपका राब्ता होना बहुत जरूरी है। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी जोरों की हवा चल रही है नॉर्थ के इलाकों में, तो इसलिए ठंड आपको अगर स्क्रीन के ऊपर भी महसूस हो झाबड़ों की सूरत में तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, तख्त लर्जा देने वाला फैसला आ गया। यह फैसला ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, ना अडियाला के अंदर से आया, ना हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ना जस्टिस अतर मिनल्ला, ना जस्टिस याया आफरीदी, ना जस्टिस आयशा मलिक, ना जस्टिस समन रफत इम्तियाज, ना जस्टिस बाबर सत्तार, ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, किसी ने भी यह फैसला नहीं दिया। यह फैसला मुफ्तियाने कराम की जानिब से आया है। इस वक्त ये टॉक ऑफ द टाउन है। जनाबे मुफ्ती तकी उस्मानी समेत उनकी जो एक अलायंस है मुफ्तियाने कराम की, उसने जो है ये फैसला दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफवाज गजा भेजने से गुरेज करे और किसी भी किस्म के आलमी दबाव में ना आए। ये एलामिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, शुजाउद्दीन शेख मौलाना, साहिबजादा अबुल खैर जुबैर और अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर की सरबराही में होने वाली उलमा कॉन्फ्रेंस का मुत्तफिका एलामिया जारी कर दिया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक अदद खिताब के दौरान भी, और इस एलामिया का वो हिस्सा भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत और किसी भी सरकारी ओहदेदार के बाज आला मुनासिब पर फायज अफराद को ताहयात इस्तिस्ना मिला है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं जो कुरान करीम के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरमीम को मनसूख किया जाए। तो अब आपको पता है कि ये वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, मैंने पहले बहुत अरसा कहा था कि इसको अगर छेड़ा गया तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे। गो के इनमें से भी बहुत सारे लोग अभी उन्होंने इस सारी बात की तौसीक नहीं की है। और कुछ अर्सा पहले बहुत सारी फोरम्स के ऊपर साथ साथ बैठे दिखाई दिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के और बाकियों के। अब देखना यह है कि इसके ऊपर रद्द अमल कितना आता है। कुछ अहबाब सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि इनको बोलने की इजाजत दी गई होगी इसलिए बोल रहे हैं। कुछ अहबाब ये बोल रहे हैं कि इनको पीका नहीं, अब टीका लगेगा, डायरेक्ट टीका लगेगा। तो क्या लगता है क्या नहीं लगता। बहरहाल मैं काफी अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहा था अपने इस फोरम से। आपको याद होगा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम लेकर, मौलाना तारिक जमील साहब का नाम लेकर, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लेकर
اور باقی تمام مفتیان کرام جن جن کے نام آ چکے ہیں، پھر اہل تشیع مکتبہ فکر کے احباب سے بھی میں بار بار ایک ہی گزارش کر رہا تھا کہ اس بات کے اوپر بات کریں، اور اب بات ہوئی ہے تو بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے۔ اچھا، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، شجاع الدین شیخ، صاحبزادہ ابو الخبیر زبیر اور ابتسام الہی ظہیر، انہوں نے غزہ میں افواج پاکستان یا پھر سیکورٹی فورسز بھیجنے کی حمایت کی بھی مخالفت کر دی ہے، یعنی اس بھیجنے کی بھی مخالفت کر دی ہے۔ ناؤ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ میڈ بائی مفتی تقی عثمانی اینڈ مینی ادرز۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اسٹیٹ لیول کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے اور یہ حکومت اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور اگر پارلیمان سے متفقہ فیصلے کے بعد کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ علماء کرام کیا بات کرتے ہیں، یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا، مولانا منظور مینگل صاحب، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومتی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تمام تر قوت ختم ہو گئی، ایسے افراد کا سہارا لے کر مشائخ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نشہ کر کے کہتا ہے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی جمع کریں تو اتنا نہ ہو سکے، وہ بوتل چڑھا کر 30 لاکھ پر پہنچ گیا۔ یہ مولانا منظور مینگل صاحب کے اپنے جملے ہیں، کوٹ ان کوٹ جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آ جائیں جی اگلی سٹوری۔ یہ ڈاکٹر دانش صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ efforts towards reconciliation between عمران خان and the military have already begun، اور یہ انڈر وے ہے۔ یہ اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایفرٹس جو ہے یہ انڈر وے ہے۔ ڈاکٹر دانش صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کا تو جواب وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن یہ ٹویٹ کر کیسے لیتے ہیں بھائی؟ ہم نے تو آج تک کچھ کیا بھی نہیں، اب پی کے ٹکے بھوگ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، اور یہ کر بھی لیتے ہیں، یہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی بات کر لیتے ہیں بھائی صاحب، کمال ہے بھائی۔ حفیظ نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ کہتے ہیں عمران خان کی طاقت اس کا سوشل میڈیا ہے اور عمران خان نے خوب استعمال کیا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود آج بھی بیانیہ عمران خان کا چلتا ہے، وجہ سوشل میڈیا ہے، انہوں نے نظام کو بالکل جکڑ لیا ہے، خان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جملے ہیں جناب۔ اچھا، آج کے دن کی امپورٹنٹ کچھ سٹوریز شیئر کرتا ہوں، جیسے حسن ایوب صاحب المعروف راوی، وہ کہتے ہیں جنوری کے اختتام پر یا فروری میں علیمہ خان کو 26 نومبر کے مقدمے میں جیل میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ خیر ہی کرے گا بھائی۔ جبکہ ہمارے دوست عمران ریاض کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا تھا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ اتنا بزدل ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج ہمارے دوست شاکر محمود اعوان صاحب کو بھی 1 مہینہ مزید مل گیا ہے، شامل تفتیش کرنے کے آرڈرز آئے ہیں ان کے، مطلب انٹرم بیل پر تھے، اس کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ این سی سی آئی اے کے مقدمے میں صحافی شاکر محمود اعوان کی عبوری ضمانت میں توسیع، عدالت نے شاکر اعوان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ صحافی شاکر اعوان کی عبوری ضمانت 21 جنوری تک منظور کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی جو مذاکرات کی بات چیت کر رہے ہیں ان کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 2 دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے قومی کانفرنس کے اختتام پر تمام دوستوں کے ہمراہ اعلامیہ کے اندر مذاکرات کی دعوت کی بات کی تھی۔ پھر کل علیمہ خان صاحبہ نے اس سارے اعلامیہ کو دبڑ دوز کر کے رکھ دیا، اڑا کر رکھ دیا، یہ کہہ کر کہ جو مذاکرات کرے گا عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد آج فارم 47 کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو اسے کہتے ہیں وہ گنگلیاں دی مٹی لانا، یعنی ان کو پتہ تو چل گیا ہے علیمہ خانم صاحبہ کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، تو مذاکرات تو پی ٹی آئی کرنے نہیں لگی حکومت سے، تو چلو ہم گلے سے اتار دیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، لیکن سیاست یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو کہا ہاں ہم بھی تیار ہیں، یہ بن کو بھاگتا دیکھیے گا آپ خود سوچیں 2 منٹ کے لیے۔ جو حکومت عمران خان کی بہنوں سے ملاقات پر پابندی لگا کر بیٹھی ہے اور ببانگے دہل کہتی ہے کہ کس ڈیٹ کو عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات اس ڈیٹ تک نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے گی آپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا، لیکن ان کو گھر تک چھوڑ کے ضرور آنا چاہیے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، میری آبزرویشن ہے جناب۔ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 75% حصص کی بولی لگائی جائے گی۔ مختلف گروپس اس میں فور فرنٹ کے اوپر ہے، جیسے فوجی فرٹیلائزر ہے، عارف حبیب گروپ ہے، لکی سیمنٹ گروپ ہے، یہ خریداروں میں شامل ہیں جناب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو میں نے آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام کا فتویٰ نہیں بلکہ متفقہ اعلامیہ تھا وہ بتایا، اس کے اوپر آپ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا، کیا واقعی یہ جاگے ہیں یا یہ اجازت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر میکسیمم کامنٹس۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیب لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس سے پہلے اس وقت اڈیالہ کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے،
مزید نفری ہمارے ذرائع کے مطابق بڑھا دی گئی ہے۔ آج خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، جبکہ 6 نام وکلا کے ہیں جو ملنے کے لیے جائیں گے، ان کی فہرست سامنے آ چکی ہے۔ اب وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں اس کا پتہ چل جائے گا، لیکن جو حالات بن گئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ آج پھر دنگل لگے گا اور آج پھر لمبا دنگل چلے گا۔ تو اس کی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آ کر آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جو وائرل بیانات میں سب سے پہلے جی یہ ایس پی صاحبہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے پوڈ کاسٹ کے دوران ڈیوٹی نبھانے کی۔ اس کے اوپر جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں اس قسم کی حرکتیں بہت چیپ لگتی ہیں، مطلب کوئی پروڈیوسر ہی چنگا ہونا چاہیے ایسی، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی پروفائل ہائی کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کو بولنے دیں، اگر سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اس ٹائپ کو پبلسٹی سٹنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے آپ سٹیج کریں، پھر اینکر کو ہولڈ کرا کر فون سنیں، پھر چلی جائیں اور واپس آئے اور اینکر آپ کی تعریف کرے۔ یہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہونا اس میں لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے بھائی۔ مطلب یہ صرف سٹنٹس ہیں، پروجیکشن ہے، ذاتی توصیف تعریف ہے، اور پبلک اب اتنی بھولی نہیں ہے۔ یہ کوئی 1970-80 کی دہائی نہیں ہے کہ ایک اخبار کے اوپر تھوڑا سا تلاشا چھاپ دیا تو آپ جو ہے نا ہیرو بن گئے۔ اب لوگ بڑا ٹیکنیکلی گیج کرتے ہیں چیزوں کو۔ اب سارا عالم صاحب کہتے ہیں کہ عمار سولنگی اینڈ کمپنی کے میرے خلاف ٹویٹس کسی ایک شخص کی نیکی میں نہیں کیا گیا، یہ باریک واردات ہے۔ ان ٹویٹس کے بعد اس شخصیت کے خلاف نہایت سرعت سے غلیظ منظم نفرت انگیز مہم شروع ہو گئی ہے، اور وہاں یہ اکاؤنٹس چپ ہیں۔ وہ کیوں چپ ہیں؟ تو بھائی آپ نے خود جا کر یہ معاملہ متنازع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سارا عالم صاحب کس کی محبت اور کس کی نفرت میں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ نوٹیفیکیشن کے معاملے کو بھی انہوں نے ہی متنازع کیا تھا، اور ان کے اوپر کبھی کوئی ٹیکا شیکا نہیں لگتا۔ غریب جو شریف آدمی ہوگا، محب وطن ہوگا، کام کر رہا ہوگا اپنا، اور کوئی سوال اٹھا لے گا جو پیچھوں پتلا ہوئے گا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، جس کی بیکنگ نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی، کوئی فائنینشیل بیکنگ نہیں ہوگی، تن دیو رگڑ دیو۔ تو تمام وہ لوگ چاہے وہ بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ذرا ریئلائز کریں کہ یہ ہیں اصل خراب کرنے والے لوگ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب پاکستان کے پاس 5-6 دہائیاں اور موجود ہیں، اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں بات ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ظلم عظیم ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ کیا ہے اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بات کسی اور پیرائے میں کہہ رہے ہیں، اس کو شاید کسی اور مطلب میں لے لیا جائے۔ مجھے اتنا پتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاشی طور پر ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے نا، یہ اگر نہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا۔ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں 150 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں، ایکسپورٹس پچھلے 3 سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی کمی آئی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، اس فیکٹ کو اگر کوئی ریئلائز کر لے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ منیب فاروق کہتے ہیں میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ایک حکومتی شخصیت سے بھی بات ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک سوچ یہ ہے کہ عمران خان کو مزید 5 سال ساتھ باہر نہیں آنے دینا، جو بیسیکلی سوچ ہے وہ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ریلیٹ کریں۔ یہ منیب فاروق کہہ رہے ہیں بھائی جدوں معاملے سیدھے ہونے پتہ ہی نہیں لگنا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔